आदाब। उर्दू बज़्म में मैं फरमान ज़ियाई आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम उर्दू अदब के गढ़ बुरहानपुर में मौजूद हैं और बुरहानपुर उर्दू अदब के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है और मारूफ़ शोराए कराम यहाँ पर रहते हैं। ऐसे ही उस्ताद शायर से आज हम शख्सियत और फ़न पर बातचीत करेंगे। उनका नाम है ज़ियाउल हक़ साहब और आपका क़लमी नाम है मजाज आशना साहब। ये बुरहानपुर के मशहूर मारूफ़ उस्ताद शायर हैं। इनकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, आपने मुरत्तिब भी की हैं और कई कैसेट्स भी आपके निकल चुके हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, उन्हीं के घर उन्हीं से मुलाकात करते हैं। शऊर आशना साहब, वो मजाज आशना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। मजाज भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शायरी के मैदान में आप किस तरह रुजू हुए और किस तरह आपने लिखना पढ़ने की कोशिश की और आपके उस्ताद वगैरह कौन रहे। थोड़ा सा तारुफ़ी खाका आप हमारे नाज़रीन को बताएं। बाकायदा तौर से शायरी की इब्तिदा अगर मैं सोचूं तो 6ठी 7वीं जमात में जब मेरा एडमिशन हुआ नेशनल हाई स्कूल, तो नेशनल हाई स्कूल के हमारे जो असातिज़ा थे वो बड़े ज़बरदस्त असातिज़ा थे और हर जुमेरात को एक बैतबाजी का प्रोग्राम हमारी स्कूल में हुआ करता था और जिस हर्फ पर शेर ख़त्म होता था वहीं से नया शेर सुनाना होता था। क्या बात है। तो याददाश्तें जितना काम करती थीं उसके बाद हम बना लिया करते थे। तो शायरी का शौक़ उस स्कूल की वजह से, बैतबाजी के जो प्रोग्राम हुआ करते थे उस वजह से हुआ। और जब हमारे पास याददाश्त में कोई शेर नहीं होता तो वहीं हम बनाने की कोशिश करते थे और इस तरह से शायरी शुरू हो गई तालिब इल्मी के ज़माने से। ये क्या विरासत में भी आपको शायरी मिली? हाँ, मेरे इस सिलसिले में मेरे वालिद अब्दुल मजीद शबाब बहुत अच्छे शायर थे। मेरे दादा अब्दुल करीम अतहर, मेरे नाना मोहम्मद सिद्दीक़ ज़की अंसारी, वो भी शेर के उस्ताद और बड़े ज़बरदस्त शायर थे। तो एक सिलसिला है लिखने पढ़ने का मेरे ख़ानवादे में। तो ज़ाहिर है कि अच्छा, लाइब्रेरी मेरे वालिद की थी जिसमें तकरीबन तमाम क्लासिकल शौरा की किताबें थीं, तनक़ीद की किताबें थीं। तो बचपन से ही लिखने पढ़ने का शौक़ रहा। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, अदब पर, सक़ाफ़त पर, तारीख़ पर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसी ज़माने से मैं पढ़ता रहा हूँ। और इसमें यूँ समझ लीजिए कि फ़ितरी तौर से मैं जो कुछ पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ एक शायर हैं उस्ताद लतीफ़ शाहिद साहब, वो अक्सर उस ज़माने में कहा करते थे कि आप जो कुछ पढ़ें तो उसे उसका इत्र निकालें। तो लतीफ़ शाहिद की ये बात जो है नौजवानी में ही मेरी समझ में आ गई थी कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका इत्र निकालना चाहिए, इत्र मुताला। तो जब मैं किसी मौजू पर कोई किताब पढ़ता हूँ, मान लीजिए 200 सफ़ात की कोई किताब मैंने पढ़ी है, तो उसको महफूज कर लेता हूँ 10 लाइनों में। अच्छा। और जब मुझे उस मौजू पर गुफ्तगू करनी होती है तो जो किताब का मतन है उसी हवाले से बात होगी, लेकिन मेरे लफ्ज़ों में होगी। ये है। माशाअल्लाह, मतलब आपको विरासत में भी शायरी मिली और आपने ख़ुद भी मेहनत की है। मैं असल में शायरी के बुनियादी कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि शायरी की इब्तिदा कहाँ से हुई और गज़ल ख़ास तौर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिर्फ जो मशहूर है अदब में वो गज़ल है। तो गज़ल की इब्तिदा के बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई और कहाँ से हुई। देखिए, शायरी की अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में यानी उर्दू गज़ल, फ़ारसी गज़ल या अरबी गज़ल की बात नहीं करता, बल्कि मैं तो शायरी की अगर बात करूं तो शायरी की पैदाइश इस दुनिया में अगर होती है किसी सिन्फ़ की, तो वो गीत है। अच्छा। और गीत के बाद तमाम असनाफ़ जो हैं वो वजूद में आई हैं। पूरी दुनिया की आप तारीख़ देख लें तो हमारे जो कबाइल हैं, देहात हैं, गांव हैं, वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो जहाँ तालीम नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, वहाँ जो है शायरी होती है। लोक गीत हर ज़माने में, हर मुल्क में। मैंने कहा कि ये कौमों और ज़बानों का मामला नहीं है, बल्कि ये है कि दुनिया की चाहे किसी ज़बान में, किसी कौम में हम देखें
تو یہ ہوگا کہ صاحب وہاں جو ہے لوک گیت ہم کو ملتے ہیں، جاپانی میں ملیں گے، انگریزی میں ملیں گے، افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیے وہاں ملیں گے. اور تو گیت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے، تمام اصناف بعد میں آتی ہیں. اور اگر میں غزل کی جو آپ نے سوال کیا، غزل کی اگر میں بات کروں تو غزل یوں تو اردو میں ہمارے یہاں غزل ہے، فارسی میں غزل ہے، اور عربی میں تو اس کا پہلا جو شاعر ہے جس کو، اچھا ہمارے یہاں غزل کا بنیادی معنی اگر ہم بات کریں، ہاں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے نا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز آئی کہاں سے، ہے نا. تو اس کی ابتدا ہوتی ہے امراء القیس سے. عربی کا ایک بڑا جید شاعر تھا، بہت زبردست شاعر تھا، اور اس کی ایک محبوبہ تھی انیزہ، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا. تو تمام شاعری امراء القیس کی اگر آپ دیکھیں تو وہ انیزہ کے لیے ہے. اور وہیں سے جو ہے فارسیوں نے، اردو والوں نے یہ لیا کہ غزل کے معنی جو ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، یہ ایک مفروضہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہیں سے جو ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ لیا گیا. جی. اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی شعراء کرام موجود ہوا کرتے تھے. جی ہاں، تھوڑی روشنی ڈالیں. ہاں سرکار دو عالم کے زمانے میں بہت سارے شعراء تھے. کعب بن مالک، عبداللہ ابن رواحہ، کعب بن زہیر، حسان بن ثابت، بہت سارے شاعر تھے. اور اکثر و بیشتر اللہ کے رسول ان شعراء میں سے اکثر کسی کو بلا لیا کرتے تھے، کسی بات پہ خوش ہو جاتے تھے تو بلا لیتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے کعب بن مالک کو بلایا، کعب بن مالک سے کہا کہ کعب شعر سناؤ. کعب بن مالک نے اشعار سنائے تو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ انہیں نذرانے میں دیے. یہ بالکل طے شدہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آپ. اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ حسان بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ حسان شعر سناؤ. اور پھر کہا رکو، پھر کہا ایک کام کرو، مسجد نبوی ممبر پر بیٹھ کر شعر سناؤ. تو ممبر پر حسان کو بیٹھا دیا، آپ نیچے سامنے بیٹھ گئے اور حسان نے شعر سنائے. اور یہ جو واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں، اس کو منور رانا نے اپنے 4 مصروں میں نظم کیا کہ پیغمبروں کے گھر میں ہماری رسائی تھی، اللہ کے رسول نے کملی اڑائی تھی، قطرے کو بخششوں کا سمندر عطا کیا، اپنا کلام پڑھنے کو ممبر عطا کیا. یہ واقعہ جو ہے اس نے نظم کرنے کی کوشش کی، یہ ہے. تو آپ کی کوئی فیوریٹ غزل جو آپ کی مشہور ہوئی ہو، مشہور زمانہ بھی ہوئی ہو اور باوقار بھی ہو اور ادبی اعتبار سے اس کا مقام بھی ہو، ہمارے ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے. کیا مشہور زمانہ ہے مجھے نہیں معلوم، اور میں تو بس شعر کہتا ہوں، اور وہ شعر اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ کچھ ناقدین پسند کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں اپنے مضامین میں. کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. اپنے ہاتھوں کو خود اپنا ہی ہنر کاٹتا ہے، اپنے ہاتھوں کو خود اپنا ہی ہنر کاٹتا ہے، جس کو پرواز سکھائیں وہی پر کاٹتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور ایسی بے کیفی کہ بازار سے گھبراتا ہوں اور بازار سے گھر جاؤں تو گھر کاٹتا ہے. یہ مختلف اصناف میں نے قلم چلایا ہے، صرف غزل نہیں بلکہ میری شاعری کی جو ابتدا ہوئی وہ نظموں سے ہوئی. اور میں ابتدا میں نظمیں کہتا تھا، اور میری پہلی کتاب جو کتابچہ تھا گھروندا نام سے سن 1980 میں تقریباً شائع ہوا تھا، نظموں پر مشتمل تھا. اس کے بعد دوسری جو کتاب تھی میری خوشبو کا لہو، تقریباً وہ 91 میں شائع ہوا. اس کے بعد شاید اب یاد نہیں 2000
3 مین کے آس پاس خط دودھ کے نام سے یہ ایک نظموں کا مجموعہ آیا. اس کے بعد شاید 2019 میں شور دروں، یہ شاید ہے، یہ شور دروں اویلیبل ہے، یہ دیکھیں. جی ہاں یہ شور دروں آپ کی مرتبہ کتاب ہے اور آپ اس کے خالق ہیں، آپ کا کلام ہے یہ، یعنی شعری مجموعہ. جی 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 اور یہ جو میں نے تذکرہ کیا اس سے پہلے یہ بھی سب میری لکھی ہوئی کتابیں ہیں. جی جی. اچھا یہ کلام ہندو، جی اس پر کچھ روشنی چاہیں گے؟ یہ شائق علی خان صاحب ہندو ہاں ہیں، اس پر کیا بات کہیں گے آپ؟ تھوڑا سا ناظرین جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ مرتب کی ہے آپ نے کتاب. جی جی اس کا بڑا ایک قصہ ہے. نہ تو میں شائق علی خان ہندو کو جانتا تھا اور نہ ہی ان کے خانوادے سے واقف تھا. میں پونا اکثر جاتا آتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ میں پونا گیا اور وہاں کوئی یاترا چل رہی تھی، تو ٹیکسی، آٹو، کوئی سادھن نہیں تھا اپنے مقام پر پہنچنے کا. تو میں سوچتا تھا کہ واپس بامبے لوٹ جاؤں. پھر میں نے ایک بندے کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ انتظار کیجئے میں آ رہا ہوں. تو اس بندے کے ساتھ ایک بچہ اور آیا تھا. جب اسے پتہ چلا کہ میں شاعر ہوں، شعر کہتا ہوں، تو اس بچے نے بتایا کہ ہمارے دادا شاعر تھے اور ان کا قلمی نسخہ ہمارے پاس ہے. کیا بات. اور وہ قلمی نسخہ جو ہے تو اس کو دلی، علی گڑھ کے پروفیسرز کے پاس بھیجا گیا اور وہ خط شکستہ میں قلمی نسخہ تھا. جی تو وہ قلمی نسخہ جو ہے وہاں سے واپس آ گیا، لوگ پڑھ نہیں پاتے تھے اس کو. تو میں نے یوں ہی کہہ دیا اس بچے سے کہ بھائی شاید میں پڑھ سکتا ہوں. تو میں اپنے مقام پہ چلا گیا. لیکن اسی رات شائق علی خان ہندو کے بھتیجے وامق علی خان صاحب نے گاڑی بھیجی، مجھے بلوایا اپنے گھر اور یہ قلمی نسخہ دکھایا. تو تقریباً 25% تو میں اسی وقت پڑھ چکا تھا. تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور وہ قلمی نسخہ انہوں نے میرے حوالے کر دیا کہ آپ اس پر کام کریں. تو یہ اس طرح سے یہ کتاب عمل میں آئی. یہ عمل میں آئی. اور اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں کس طرح لکھتے تھے وہ، تو یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ رسم الخط ہے. آپ دیکھیں کیا آپ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ خط شکستہ ہے، واقعی بڑا مشکل ہے فن، اور یہ لکھا ہوا ہر آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا، جس کو آتا ہے وہی پڑھ پڑتا ہے. میں نے یہ آپ نے مرتب ایک کتاب کی ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی مرتب کی ہیں آپ نے کتاب؟ ہاں اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں. ابھی ہمارے یہاں 2 بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جاوید رانا ہے، نئے لڑکوں میں بڑا اہم نام ہے، ایکٹیو لڑکا ہے. اور مجھے بڑی امیدیں ہیں ان نوجوانوں سے. یہ آگے ادب کی باغ ڈور جو ہے یہی سنبھالیں گے. ابھی انہوں نے ایک کتاب، کا نام بھی ہاں بالکل یہ ایسا ہی ممکن ہے. قمر الدین فلک ہیں، ڈاکٹر شہزاد انجم برہانی ہیں، آپ کے جاوید رانا ہیں. یہ ایسے نام ہیں کہ جن سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ برہان پور کی ادبی فضا کو آنے والے وقت میں وقار بخشیں گے. اور انہوں نے ایک جو کتاب مرتب کی جاوید رانا نے، یہ میرے نگرانی میں ہی کی ہے. اچھا میں اب کیونکہ ہمارے ناظرین بہت دیر سے آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ چاہت ہے کہ آپ کوئی بہترین غزل ترنم میں سنائیں، کیونکہ آپ ترنم میں بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اس لیے کوئی غزل ایک ترنم میں سنائیں ناظرین. مصری جیسی بھی لگتی ہے، مرچی جیسی بھی لگتی ہے. واہ واہ. مصری جیسی بھی لگتی ہے، مرچی جیسی بھی لگتی ہے. چاہت ہو یا غصہ اس کا، دونوں میں سچی لگتی ہے. اور شعر دیکھیے گا. جیسے پھول بکھر جاتے ہیں، دل میں رنگ اتر جاتے ہیں.
جیسے پھول بکھر جاتے ہیں دل میں رنگ اتر جاتے ہیں جب وہ بات کیا کرتی ہے خوشبو کے جیسی لگتی ہے سردی میں سورج کی کرن سی گرمی میں پورب کی پون سی سردی میں سورج کی کرن سی گرمی میں پورب کی پون سی بارش میں ندیوں کے بدن سی چنچل مستانی لگتی ہے. اور دیکھیے گا چندہ دیکھے تو شرمائے سورج بدلی میں چھپ جائے چندہ دیکھے تو شرمائے سورج بدلی میں چھپ جائے اس کا روپ ہی کچھ ایسا ہے وہ کچھ ایسی ہی لگتی ہے. بہت اچھے بہت اچھے. ناظرین اور آگے ان سے گفتگو کرتے ہیں. مجاز بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی کچھ البمس بھی نکلی ہیں, ہم نے ایسا سنا, یہ منظر عام پر بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں جی. ناظرین دیکھنا بھی چاہیے. کربلا پھر آپ کی لکھی ہوئی ہے جی. اور کچھ اور بھی ہیں جو ان کے سنگرز نے, غزل گائکوں نے اور قوال لوگوں نے ان کے کلام کو گایا ہے. کئی ان کی کیسٹس مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اس میں کوئی بہترین واقعہ جو آپ کو یاد ہو, اس کسی سنگرز کے ساتھ آپ کا گزرا ہو, تو وہ ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. یہ کس طرح آپ اس میدان میں آ گئے کہ آپ کی کیسٹ نکالی جا رہی ہے؟ مجھے سچی بات یہ ہے کہ یہ سب لکھنا آتا ہی نہیں تھا. میں تو صرف نظمیں لکھتا تھا. جی جی. غزل بھی کئی سال بعد جو ہے میری شروع ہوئی ہے. دوسرے بیسیکلی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ نظم کا شاعر ہوں میں. جی ہاں, لیکن میں نے غزلیں بھی کہیں, اس کے علاوہ گیت لکھے ہیں, بھجن بھی آپ نے لکھے. ہاں بھجنس بھی لکھے ہیں, اور بہت سارے بھجنس میرے ریکارڈ ہیں. کئی لوگوں کا سویرا میرے بھجنس سے ہوتا ہے. تو ضرورتیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان سے سب کراتی ہیں, اور آپ تو اس سلسلے میں مجھے قلم کا مزدور کہہ سکتے ہیں. ارے واہ واہ. ہاں, تو یہ سب کام جو ہے تو میرے قلم کی مزدوری کے ہیں, لیکن میرا مین کام میری اپنی کتابوں میں ہے, اور میں نے کبھی اپنے البمس کو اہمیت نہیں دی. اگر البمس کا کلام میں چھاپوں تو یہ 2 کتابیں بنیں گی, اتنا مختلف سنگرز نے مجھے گایا ہے. لیکن وہ اندر کا خیال آپ کا اس میں نہیں ہے, وہ نہیں کتاب میں ملے گا. جی. مجاز آشنا کو دیکھنا ہے تو اس کو کتاب میں دیکھیے. البمس اور یہ سب تو میری اپنی, آپ نے بتا دیا ذریعہ معاش کے اعتبار سے آپ نے کیا. جی. اب رہا یہ کہ اب جیسے میں بھجنس لکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. مجھ سے دیوی کتھا لکھوائی, مجھ سے شیو پر لکھوایا. تھوڑا سا آپ بتائیں اس کے یاد ہو بھجن وغیرہ ہمارے ناظرین سننا چاہیں. ہاں لکھا ہے میں نے. جی. دیکھیے جیسے شیو پر لکھا تھا میں نے, دھرتی تیری امبر تیرا تیرے چاروں دھام, دھرتی تیری امبر تیرا تیرے چاروں دھام, تیری اچھا سے بنتے ہیں جگ کے بگڑے کام, تو ہی نراشوں کے جیون میں آشا جو جلائے, اوم نمہ شیوائے. تو نے بنایا سونا چاندی لوہا اور فولاد, کیا سگندھت پھولوں کو اور پھلوں میں رکھا سواد, چندہ سورج اور ستارے تو نے ہی چمکائے, اوم نمہ شیوائے. تو اس طریقے سے بہت سارا ہے. یا جلتی 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 سلگتی دھوپ میں چھائے گا سر پر بادل, جلتی سلگتی دھوپ میں چھائے گا سر پر بادل, دکھ کے دن بھی کٹ جائیں گے, ہوگا شبھ منگل, کنتو تجھ کو کرنا ہوگا پیارے ایک اپائے, اوم نمہ شیوائے. میرا ماننا ہے کہ آدمی جس دھرم کا ہے, جس مذہب کا ہے, اس کو وہی ہونا چاہیے. اور دنیا کا کوئی مذہب ہو,
انسانیت کا ہی درس دیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ نفرت پھیلاتا ہے. وہ تو پھر دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. تو میں جو ہے یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے نفرت نہیں سکھاتا, محبت سکھاتا ہے. اور ہماری زبان جو ہے, زبانیں انسانوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شاعر ہو, ادیب ہو, جیسے میں شعر کہتا ہوں, میں نے شاعر ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا, ادیب ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ شاعر کا کام, ادیب کا کام, جس طرح زبانیں ایک اپنے جذبات اور احساسات, محسوسات کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ زبان کا بھی کام یہی ہے. اور یہی سوچ کر میں نے مختلف مذاہب کی اسٹڈی بھی کی, اور اس موضوع پر اگر مجھ سے کچھ لکھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے لکھا بھی ہے, اسے لکھتا ہوں, میرا کاروبار ہے. اچھا, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم پھر ادب کی طرف آ جاتے ہیں, شاعری کی طرف. جی. پرانے دور میں جو شاعری ہوتی تھی جی, اور آج کے دور میں جو شاعری ہوتی ہے, اس پر آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہر زمانہ اپنے مسائل رکھتا ہے. اب ہم خدائے سخن میر کی بات کریں, ان کا جو زمانہ تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں جو ضرورت تھی, اس عہد کے جو معاملات تھے, تو میر نے نظم کیے اپنی شاعری میں. اور وہ غزل کے شاعر تھے نا؟ جی بالکل, اور بہترین شاعر تھے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میر اسپیشل یعنی صرف عشق کی باتیں کیا کرتے تھے. جیسے دلی کئی بار اجڑی, کئی بار بسی ہے نا, نہیں اس اثرات کو بھی قبول کیا ہے انہوں نے اور پڑھے ہیں. بالکل ہے. دیکھیے, یعنی جہاں میر اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ صد نشتر مژگاں کے لگنے سے نہ ٹپکا خون, صد نشتر مژگاں کے لگنے سے نہ ٹپکا خون, آگے تجھے میر ایسا سودا نہ ہوا ہوگا. کیا بات. اب اس شعر کو سمجھنے کے لیے جو طب سے واقفیت رکھتا ہے, جس کو انسانی اعضاء کا علم ہے, انسانی خلط کا علم ہے, جیسے بلغم, صفرا, سودا, خون, ہے نا, تو یہ چیزیں طب میں ملتی ہیں. اگر یہ علم نہیں ہے تو میر کا یہ شعر صد نشتر مژگاں کے لگنے سے نہ ٹپکا خون سمجھ میں نہیں آئے گا. میر کا وہ شعر آسانی سے سمجھ میں آئے گا, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, یا میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. جہاں میر نے ایسے شعر کہے, دلی اجڑ گئی. میر جو ہے لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں. لکھنؤ ہمارے یہاں جو مشاعروں میں شمع فروزی کا ہے نا, ایکچوئل میں یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ ہم نے بنا رکھا ہے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لائٹ نہیں تھا, روشنی نہیں تھی, اور جب کوئی پروگرام ہوتا تھا مشاعرے کا تو ایک شمع چلتی تھی. یہ گروپ جیسے بیٹھا ہوا ہے, یہ شاعر دائرے میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کے پاس آ گئی, آپ نے پڑھ لیا, اگلے کے پاس چلی گئی. مطلب ناظم کا کام شمع کرتی تھی, کوئی ناظم وازم نہیں ہوتا تھا, شمع کا کام کرتی تھی. جب میر لکھنؤ پہنچے تو وہاں ایک مشاعرہ تھا, اور میر جا کے شریک ہو گئے. وہاں تعارف کا کوئی سسٹم نہیں تھا, محفل میں بیٹھ گئے. لوگوں نے دیکھا جب انہیں, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھکاری کہاں سے آ گیا, پھٹے حالوں تھے. بہرحال میر سن رہے تھے, میر تو میر تھے. آگے جب شمع ان تک پہنچی تو میر نے برجستہ یہ قطع کہا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں روزگار, رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے, اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑ دیار کے. تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ میر نے جب جو محسوس کیا ہے وہ کہا ہے, اور یہی شاعری کا عمل بھی ہے. ناظرین, آپ مجاز آشنا صاحب کو سن رہے ہیں, اور یہ نظم کے بہترین شاعر ہیں. آئیے ان سے ایک نظم سنتے ہیں. آج کا دن بھی اداس, اس عنوان سے. اخبار کی مختلف خبروں کو سمیٹ کے میں نے اپنا کرب جو ہے اس نظم میں رکھ دیا ہے.
آنکھ کھلتے ہی فضا کڑوی کسیلی ہو گئی، آنکھ کھلتے ہی فضا کڑوی کسیلی ہو گئی، رات کا غصہ ہے باقی ناشتے کی میز پر، واہ، آج کا اخبار بھی فالج زدہ، کھینچا تانی اور سیاسی جوڑ توڑ، پیر صاحب کی کرامت، سادھوؤں کا آگمن، عرس، جترا، فلم، کرکٹ، قتل، ڈاکہ، ریپ، انسانی بدن کا کاروبار، شہوت سے بھرے کچھ اشتہار، آج کے دن کی اساس، آج کا دن بھی اداس۔ تو یہ ہے۔ اور جیسے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے شاعری کا میں نے کہا کہ بنیادی سب سے پہلے جنم ہوا گیت کا، غزل اور نظم۔ اس تناظر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ گیت کیا چیز ہے، غزل کیا ہے، نظم کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے۔ گیت جو ہے اس کا مزاج جو ہے، کالیداس کا منظوم ڈرامہ ہے شکنتلا، شکنتلا ڈرامہ ہے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ شکنتلا ایک جنگل میں ہے، اس کے والدین وہیں جنگل کے تھے، مر گئے، اکیلی رہتی ہے۔ ایک راجکمار شکار کی غرض سے جنگل جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ جاتا ہے اور شکنتلا سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب وہ راجکمار وہاں پہنچتا ہے، شکنتلا سے ملتا ہے، تو شکنتلا کے دل میں اپنی محبت اور رحم میں نطفہ چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے، اپنے سپاہیوں سے ملتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو شکنتلا جو ہے پیگننٹ ہو جاتی ہے اور اس عالم میں اس کو راجکمار کی بہت یاد آتی ہے اور اس کے لیے بے قرار ہوتی ہے راجکمار کے لیے۔ تو شکنتلا کی وہ جو بے قراری ہے، جو راجکمار کو پکار رہی ہے، تو گیت جو ہے ایکچوئل میں عورت کے جسم کی پکار کا نام ہے، اور ایسے ہی مضامین گیت میں نظم کیے جاتے ہیں۔ اگر میں غزل کی بات کروں تو غزل جو ہے شکنتلا کا وہی بچہ ہے جو 6-8 سال کا ہو گیا ہے، اپنی ماں کی انگلی تھامے چل رہا ہے جنگل میں، لیکن یہ ہے کہ جنگل جو ہے خوفناک ہے، خطرناک ہے، جانور ہیں، تو کچھ دور جاتا ہے اور پھر واپس آ کے ماں کی انگلی تھام لیتا ہے۔ یہ غزل کا مزاج ہے۔ غزل کے اشعار میں، مضامین میں، اس کے اسلوب میں اگر کوئی فاصلہ ہو سکتا ہے تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اس بچے میں اور شکنتلا میں ہے۔ اور نظم جو ہے، نظم شکنتلا کا وہی بچہ ہے جو بالغ ہو چکا ہے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ پوری دنیا کی سیاحت کر سکتا ہے۔ یہ نظم کا مزاج ہے۔ ناظرین، یہ تھے مجاز آشنا صاحب، جو برہان پور کے استاد شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام آپ تک پہنچایا، آپ نے ہندی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، اور کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، کئی کیسٹ آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہم آپ سے ملاقات کرا رہے تھے، اب مجھے اجازت دیجیے، آداب۔